नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल अहज़ाब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सीरत खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में ये नवा स्टूडियोज़ के तहत एक तवील प्रोग्राम है, एक रमज़ान ट्रांसमिशन है जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ मुख्तलिफ़ मुकर्रिरीन आपके सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को लेकर आ रहे हैं। जो मेरे ज़िम्मे मौजू है इस ज़िमन में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से है और इसी ज़िमन में इन नशिस्तों में आप नाज़रीन के सामने चंद बातें अर्ज़ करनी हैं इंशाअल्लाह। इस मौजू पर इब्तदान गुफ्तगू डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाई थी और अपनी वफ़ात से करीबन एक माह कबल, ये मार्च 2010 में रबीउल अव्वल का महीना था और उस महीने में ये गुफ्तगू डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने करीबन 5 खुतबों में बयान की है और उनका जो फ़िक्र था मजमूई तौर पे दीनी फ़िक्र, अहयाई फ़िक्र और साथ में इमरानी फ़िक्र, उसको उन्होंने ख़ास एक नए अंदाज से, एक नए ज़ाविये से इस सीरीज़ में पेश किया है। तो उसी की कुछ तलख़ीस, कुछ बुनियादी नुकात, वो ज़ाहिर बात है कि वो सारी तफसीलात यहाँ बयान करना तो मुमकिन भी नहीं होगा, लेकिन कुछ गुफ्तगू उससे अख़ज़ करके और कुछ तलख़ीस उन्हीं के लेक्चर्स की वो यहाँ पर बयान करना पेश नज़र है इंशाअल्लाह। डॉक्टर इसरार साहब के ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, तंजीम इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये लेक्चर्स मौजूद हैं और किताबी शक्ल में भी ये लेक्चर्स अब मौजूद हैं जिनसे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। जो पहला लेक्चर है इस ज़मन में सीरत खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन्वान है इस सीरीज़ का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, और जो पहला खुतबा है उसका उन्वान है जिस पर आज मुझे आप हज़रात की खिदमत में कुछ मारूज़ात अर्ज़ करनी है, वो है फ़लसफ़ा दीन में नबूवत और रिसालत का मकाम। फ़लसफ़े का लफ्ज़ चूँकि हमारे दीन का लफ्ज़ नहीं है, कुरान और हदीस में ये लफ्ज़ नहीं आया, तो बुनियादी तौर पर इसको समझ लेना चाहिए कि फ़लसफ़ा क्या है। फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर हक़ाइक़ से आगही का नाम है और यूँ समझिए कि इल्म इस्तिलाह में फ़लसफ़े की जो तारीफ़ की जाती है वो ये है कि अपनी अक़ल की बुनियाद पर, यानी महज़ अपनी अक़ल की बुनियाद पर इस कायनात की हकीकत तक रसाई की इंतहाई कोशिश का नाम महज अपने अक़ल और मंतिक की बुनियाद पर, इसे फ़लसफ़ा कहा जाता है। कायनात की हकीकत क्या है, ये बड़ा एक अहम बुनियादी सवाल है और ज़ाहिर बात है कि एक अक़ल व शऊर रखने वाला आदमी, जो आदमी को जो गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत रखता है, उसके लिए सवाल बड़ा अहम है और वो इस पर गौर व फ़िक्र भी करता है। जो इंसान वही रब्बानी की रहनुमाई के बग़ैर महज अपनी अक़ल की बुनियाद पर इस सवाल का जवाब हासिल करना चाहता है, उन्हें आम तौर पर फ़लसफ़ियों से ताबीर कर दिया जाता है या ये कि फ़लसफ़े की राह पर चलने वाले लोगों में उन लोगों का शुमार किया जाता है। जबकि हमारा जो दीन है इस्लाम ने इस शय के लिए या इस चीज़ को वाज़े करने के लिए जिस इस्तिलाह को बयान किया है वो हिकमत है। हम सूरह लुक़मान के दूसरे रुकू में पढ़ते हैं, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत अता की थी और हिकमत फ़ितरत सलीमा की रहनुमाई में अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए और वही रब्बानी के शेड, यानी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वही रब्बानी, इस चीज़ को बयान करना और इन हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करने का नाम हिकमत है। बिलफाज़ दीगर हिकमत को इससे से भी ताबीर किया जा सकता है कि अक़ल व शऊर की वो पुख्तगी कि जिस वक्त के जिसमें जाकर इंसान सही और गलत में फ़र्क कर सके, नेकी और बदी की पहचान उसके अंदर हो सके, इसे हिकमत कहा जाता है। अब फ़लसफ़े की जहाँ और बहुत सारी शाखें हैं, उन्हीं में एक शाख मेटाफिज़िक्स है और मेटाफिज़िक्स यानी मावराउ तबीयात एक फ़िज़िक्स है जो जिन्हें हम अप्लाइड साइंसेस से ताबीर करते हैं, वो फ़िज़िक्स है, उसकी मुकम्मल और शाखें मज़ीद, लेकिन एक मेटाफिज़िक्स है यानी मावराउ तबीयात। मेटाफिज़िक्स के बुनियादी तौर पर 5 सवालात हैं जो कि असलन फ़लसफ़े के सवालात हैं और दीन के सवालात भी असलन वही हैं, यानी इस्लाम ने भी उन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है
اور انہی سوالوں کے جواب بھرپور طریقے سے دیے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ 5 سوال کیا ہیں؟ نمبر 1، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ نمبر 2 یہ کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، یعنی کائنات کی حقیقت سے مراد یہ کہ کیا کائنات ہی اصل وجود ہے، یعنی مادہ ہی ہے، یا یعنی یہ کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے، کوئی بنانے والا بھی ہے، کوئی کریٹر بھی ہے، یا یہ کہ صرف یہ مادہ ہی ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کیا صرف یہی جو ہم یہاں پر گزارتے ہیں، یہ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا 100 سال سے زیادہ کسی کی عمر ٹپ جائے تو اس کی تو خبر بھی اخبار میں آ جاتی ہے، یعنی بہت ہی کوئی اہم بات ہو گئی ہے۔ تو زندگی کی حقیقت کیا، زندگی صرف یہی ہے اسی دنیا کی، یا یہ کہ اس سے پہلے بھی کوئی زندگی تھی، یا یہ کہ اس کے بعد بھی کوئی ایک دور آنا ہے؟ نمبر 3 یہ کہ انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ کیا انسان صرف یہی جو ایک جسم نظر آتا ہے، مادی جسم، کیا اصل انسان صرف اسی سے تعبیر ہے، یا یہ کہ کوئی اس کا روحانی وجود بھی ہے، کوئی اور وجود بھی ہے جس کو مل کر انسان بنتا ہے؟ تو یہ تیسرا سوال ہے بڑا اہم۔ پھر یہ کہ نیکی اور بدی کی حقیقت کیا ہے، یعنی خیر اور شر کی حقیقت کیا ہے؟ کیا نیکی بذات خود کوئی شے ہے اور بدی بذات خود کوئی شے ہے، یا یہ کہ وہ جیسے وہ کہا تھا ایمینول کانٹ نے کہ ہماری جو پرسیپشن ہے وہ پرسیپشن کسی شے کو نیکی بنا دیتی ہے اور کسی شے کو ہمارے لیے برائی بنا دیتی ہے، تو یعنی مستقل بذات حیثیت ان کی کوئی ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور 5واں سوال یہ کہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ آج کے دور میں تو چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جو بھی ویسٹرن سویلائزیشن اور جو بھی ویسٹرن نالج ہے وہ ہم پر آیا ہے، اور اس تہذیب کا جو سیلاب ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا، وہ سیلاب جو عمدہ چلا آیا ہے یہاں پر، تو اس کے نتیجے میں انسان نے اپنے آپ کو یعنی ایک جگہ پر جا کر یعنی یوں سمجھیے کہ کارنر کر دیا ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے صرف 5 سینسز کی بنیاد پر جو بھی کوئی علم اسے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی علم ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اپنی جگہ پر اہم سوال ہے، بڑا بنیادی سوال ہے۔ تو فلسفے کے بنیادی یہ 5 موضوعات، اور یہی موضوعات در حقیقت اسلام کے بھی ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ اسلام کا جو میٹا فزکس ہے وہ اصل میں انہی 5 سوالوں سے بحث کرتا ہے، جن 5 سوالوں سے فلسفہ بنیادی طور پہ بحث کرتا ہے۔ اب فلسفہ ان سوالوں کے جواب محض اپنی عقل کی بنیاد پر دیتا ہے، جبکہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام قرآن و سنت کی رہنمائی، وہ جو وحی ربانی آئی ہے اس کی روشنی میں ان 5 سوالوں کے جواب دیتا ہے اور تسلی بخش جواب دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے کہ اصل علم جو کہ وحی ربانی، اور ساتھ میں دوسرا علم جو آج ہمارے سامنے ہے یعنی ویسٹرن سویلائزیشن جسے آپ کہہ لیں، یا ویسٹرن نالج یعنی دنیاوی علم، اس کائنات کا علم، اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کا علم، وہ پھر فزکس اور پھر اس کی آگے جو بھی کوئی شاخیں بنی، تو ایک اس فیلڈ میں تو ایک ایکسپلوژن ہوا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو اصل ضرورت آج کے دور کی وہ یہ ہے کہ ان دونوں علوم میں یہ جو وحی ربانی ہے جو کہ ڈیوائن ریویلیشن ہے، اور ایک یہ ایکوائرڈ نالج، وہ جو دوسرا علم ہے وہ ہمارے پاس ریویلڈ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، فرشتے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسرا علم جو کہ ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان نے خود حاصل کیا، اکتسابی علم۔ ان دونوں کے مابین جو فرق و تفاوت پیدا ہو گیا ہے، اس نے وہ اصل میں ایک ڈوئل پرسنالٹی یا ڈوئلزم کو جنم دیا ہے، اور یہی بہت بڑا آج کی تہذیب، یا یوں سمجھیے کہ آج کے علم کا بہت بڑا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تو آج کے حوالے سے بہت بڑی خدمت اسلام کے ضمن میں بھی وہ یہ ہے کہ ان دونوں علوم میں مطابقت پیدا کی جائے، ان میں تطبیق پیدا کی جائے، اور اس ضمن میں حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی فی الواقع یا فی الحقیقت کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، زیادہ بہتر لفظ یہ ہے کہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آیا ہے انسان کے پاس وحی کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اس بات کو خوب بیان کیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات ورک آف گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اور جو قرآن مجید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے۔ تو کسی بھی ایک عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا،
ایک صحیح انسان، معتبر انسان، اچھا انسان، اس کے بھی قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ان معاملات میں کوئی تضاد و معاذ اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ سامنے آتا ہے، جو بھی ایکسپلور یہ سائنس کر رہی ہے اس کائنات کو، اس میں جو چیزیں فیکچولی ثابت ہو چکی ہیں، ویریفائی ہو چکی ہیں، ان میں اور قرآن مجید میں، اس کلام اللہ میں کوئی تضاد نہیں ہے فی الواقع۔ وہ چیزیں ڈاکٹر مورس بکائی نے یہ بات بیان کی ہے اپنی کتاب دا قرآن اینڈ دا بائبل اینڈ دا سائنس میں، کہ جہاں تک تھیوریوں کا تعلق ہے تو تھیوریوں میں تو باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایسی تھیوریاں بھی موجود ہوں جو کہ ابھی ثابت بھی نہ ہوئی ہوں، لیکن وہ چیزیں جن کو سائنس نے ثابت کر دیا ہے وہ کوئی ایک شے بھی قرآن مجید کے اگینسٹ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور دین کے حوالے سے بہت بڑی خدمت ہے کہ ان دونوں علوم میں تطبیق پیدا کی جائے۔ اس کو یہ ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ علم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ 2 آنکھیں موجود ہوں گی تو انسان صحیح طور سے دیکھ سکے گا، اور ان میں سے کوئی ایک آنکھ بھی بند ہو گئی، یہ بات ذرا سخت ہے، معذرت کے ساتھ عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ کوئی ایک آنکھ بھی اگر بند ہو گئی تو ایک آنکھ والا بہرحال وہ کانا دجال ہی ہوگا، تو وہ دجالیت کے پردے میں یا دجالیت کے زیر اثر انسان آ جائے گا۔ تو دونوں علوم سے یعنی اس سے بہرہ ہونا یہ آج کے انسان کی ضرورت ہے، اور اگر اسلام کے حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یا آج کے دور میں اسلام کا کوئی حل بنا کر دنیا کو پیش کیا جا سکے، اسلام کو بطور حل کے طور پر، بطور سولوشن کے طور پر جو بھی دنیا کے مسائل ہیں، وہ چاہے فلسفے کے مسائل ہوں، چاہے وہ سائیکالوجی کے مسائل ہوں، چاہے وہ عمرانیات کے مسائل ہوں، اور چاہے وہ ایک کنکریٹ فارم میں جو نظام پھر بنتا ہے اس کے مسائل ہوں، ہر سطح پر اگر ہم اسلام کو ایک بطور ماڈل اور سکسیسفل ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پری ریکویزٹ، بنیادی شرط یہ ہے کہ ان دونوں علوم میں مطابقت پیدا کی جائے، ایک لنک پیدا کیا جائے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی آج کے دور میں۔ تو دین کی میٹا فزکس، یعنی عنوان کے حوالے سے ابھی تو یہ وضاحت ہے کہ دین کی میٹا فزکس، اس میں نبوت اور رسالت کا کیا مقام ہے بنیادی طور پر، اس پر کچھ معروضات عرض کرنی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک اہم تقریر ہے، اس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ اسی میں انہی علمی موضوعات کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا گیا، جن حضرات کی دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب کا بھی میں حوالہ دے دوں یہاں پر، وہ ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے، کتابچہ ہے، اصلاً بکلیٹ ہے چھوٹا سا لیکن بہت ہائی علمی لیول کا ہے، اس کا عنوان ہے ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل و مدارج۔ عنوان بھی لمبا ہے، عنوان بذات خود مشکل ہے، لیکن وہ اصل میں کریشن والا مسئلہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہاں پر بیان کیا ہے، تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ان موضوعات سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو دین کی جو میٹا فزکس ہے اس میں بنیادی بات جو ہے وہ ایمان کی ہے، اور ایمان میں بھی ایمان باللہ۔ عام طور پہ ایمانیات خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں تو ان کو بھی اگر اسکویز کر لیا جائے تو وہ ایمانیات ثلاثہ بنتے ہیں 3، یعنی ایمان باللہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ایمان بالرسالت ہے، اور پھر ایمان بالمعاد ہے، یعنی ایمان بالآخرہ۔ ایمان باللہ کے حوالے سے ہمارا جو ایمان ہے اس کو اچھے طریقے سے ذہنوں میں مستحضر رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کائنات حادث ہے، یہ کائنات ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، ہمیشہ سے نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو قدیم ہے، ہمیشہ سے موجود تھی اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ یہ کائنات ایک وقت میں موجود نہیں تھی، حادثے کے نتیجے میں وہ بگ بینگ ہے جو بھی ہے وہ بالکل ایک یوں سمجھے کہ الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ ایک حادثے کے نتیجے میں وہ یعنی وجود میں آئی، اور پھر یہ کہ ایک وقت میں آ کر یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی، یعنی للہ الواحد القہار۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ضمن میں اس کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے جیسے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ بہت ورا ہے، بہت پرے ہے ہمارے وہم و گمان سے، ہمارے خیالات سے، ہماری سوچ سے، ہماری عقل کی محدودیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عارفہ، اعلیٰ ہے، منقع ہے، ہمارا کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں ہے بالکل۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں وہ اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہے۔ جب ایمان مجمل جو بالکل ہی مسلمان بچوں کو سکھایا جاتا ہے بچپنے میں، اس میں یہ الفاظ شامل ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو وہاں پر بھی ذات کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اب اس ضمن میں اہم بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی کما حق ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود، اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ لامحدود، وہ قدیم، ہماری حادث، ہمارے پاس تو جو شے ہے وہ عطائی ہے اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ تو اس ضمن میں ہمارے پاس جو اسماء و صفات کا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بہت محدود ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، دیکھتا ہے، کتنا دیکھتا ہے ہمیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، سنتا ہے، کتنا سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہمیں کیا معلوم؟ تو یعنی یہ ہماری محدودیت ہے کہ جو اس ضمن میں بھی سامنے آتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ العلیم ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، کتنا علم رکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب اس کے لیے قرآن مجید نے ہمارے لیے جو آسانی پیدا فرمائی وہ کل کے الفاظ آ گئے، یعنی بکل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، تو وہ کل کے الفاظ آ گئے کہ جس کی وجہ سے بڑی سہولت ہمارے لیے بن گئی، یعنی ان الفاظ میں ہمیں ایک پناہ گاہ مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تجسیم وہ بالکل ظاہر بات ہے کہ حرام ہے، اور یہ بات بنیادی سمجھنے کی ہے۔ دوسری اس ضمن میں اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے، یعنی نہ اس کا صفات میں، نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کے اختیار میں اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ وہ جو جمعے کے خطبوں میں ہم سنتے ہیں کہ لا مثال لہ ولا مثل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں اس کی، کوئی اس کی ضد نہیں، کوئی ند نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ واحد بھی نہیں، یکتا، احد ہے اللہ تعالیٰ، بالکل تنہا۔ تو ایمان باللہ کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں کہ جو ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے۔ دوسری بات ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرہ کے حوالے سے اب یہ بات دیکھنی چاہیے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ہے وہ تمام تر تخلیقات میں انتہائی یوں سمجھیے کہ بڑھیا تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس کا جو کلائمیکس ہے، ذروہ سنام ہے، وہ انسان ہے۔ اس انسان کے حوالے سے جب یہ دیکھا جائے کہ اس کی زندگی تو بس یہی کچھ معلوم ہوتی ہے، جو ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 30 سال 40 سال 50 سال، زیادہ کتنے ہوں گے، ایوریج کو 60-70 سال ہی ہوگی، 50 سال، اور اس میں بھی 20 سال یا 15 سال وہ بچپنے کے ہیں کہ جس میں انسان کی ایج جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ کھیلنے کودنے والی ہے، وہ عقل و شعور کی وہ پختگی نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ میچیورٹی انسان کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد جا کر بہرحال وہ لڑکپن کا زمانہ یا جوانی کا زمانہ ہے کہ جس میں جا کر کچھ قوت بھی ہے، کچھ طاقت بھی ہے، اور پھر یہ کہ اختیار کا بھی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، علم بھی ہے کچھ اس کے پاس، کچھ سمجھ بھی ہے، میچیورٹی بھی ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد جا کر اس میں بھی پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر کمال راز زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر کمال کو زوال آنا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو بھی پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مین زندگی جو اس کی نکلی، جس میں اس کی توانائیاں بھرپور تھیں، جس میں قوت اس کے اندر بہت زیادہ تھی، وہ تو تقریباً یوں سمجھیے کہ بمشکل یعنی 30 سال بنے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، خود بخود سوال آتا ہے انسان کے ذہن میں، انسان سوچنے سمجھنے والا آدمی اس پر غور و فکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ اللہ کی جو تخلیق کا کلائمیکس تھا اس کی زندگی پھر اتنی مختصر سی کیوں ہے؟ تو اس کا پھر جواب یہ ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔ تو چھوٹی سی زندگی بالکل ہی انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جیسے وہ بات کہی ہے نا کہ جو تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو زندگی تو مسلسل چل رہی ہے۔ اور اب زندگی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ اصلاً قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی 5 زندگیاں ہیں، یعنی 2 جو ہیں وہ ڈورمنٹ فارم میں ہیں، ذرا دبی ہوئی ہیں، نیم خوابیدہ سی ہیں، اور 5 جو ہیں وہ ایکٹیو یوں سمجھے کہ ایکٹیو فیز کی ہیں انسان کی زندگیاں۔ اب یہ 5 زندگیاں کون سی ہیں؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، اور یہ کہ چونکہ ذرا لطیف سا ہے اور ذرا علمی ہے تو عام طور پر لوگوں کی توجہ اس طور سے ہوتی نہیں ہے، لیکن جن حضرات کو بھی انٹرسٹ ہو تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی دیگر جو کتب کا میں نے حوالہ دیا ان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ان لیکچرز کو بھی مزید سن سکتے ہیں، یہ چیز مزید بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ تو پہلی زندگی جو ہے انسان کی، وہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیہ کو پیدا فرمایا، اور جب آدم علیہ السلام کی روح سے لے کر آخر تک جو آنے والا انسان ہے، ان تمام انسانوں کی ارواح وہاں پر موجود تھی، اور ان تمام ارواح انسانیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا جس کا ذکر سورہ اعراف میں آیا کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ ایک زندگی تھی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ارواح انسانیہ کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا، سلا دیا۔ تو ایک زندگی انسان کی وہ ہے، وہ پہلی زندگی انسان کی۔ اور نیند کے حوالے سے تو چونکہ وہ بات اب تو یعنی ثابت شدہ بھی ہے کہ نیند اور موت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور یہ کہ یعنی کوئی بہت زیادہ ڈفرنس ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ موت بھی نیند ہے اور نیند بھی موت ہی ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح اٹھنے کی، نیند سے بیدار ہونے کی جو دعا سکھلائی ہے، وہ اکثر و بیشتر کو یاد بھی ہوگی کہ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے، کل حمد کل ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں زندگی دی بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے۔ تو یعنی موت جو ہے وہ جو انسان کی نیند جو ہے وہ موت سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ شعور انسان کا اس میں اصلاً شعوری کی اہمیت ہے، وہ سلا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ موت جو ہے بہرحال وہ کوئی یوں سمجھیے کہ معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے آدمی کا، ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان منتقل ہو جاتا ہے۔ تو دوسری زندگی وہ انسان کی وہ ہے کہ جو کولڈ اسٹوریج میں انسان کو سلا دیا گیا، تو وہ دوسری زندگی۔ پہلی زندگی وہ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیہ کو پیدا فرمایا اور ان سے وہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو تمام ارواح انسانیہ نے بیک زبان ہو کر اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پہلی زندگی وہ۔ دوسری زندگی پھر یہ کہ جب ان کو سلا دیا گیا تمام ارواح انسانیہ کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ کر، تو دوسری زندگی پھر وہ۔ اس کے بعد تیسری زندگی ہے جو ہماری ابھی زندگی ہے جس میں میں اور آپ ابھی جی رہے ہیں، یہ تیسری زندگی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ جس کا آغاز جو ہے اس تیسری زندگی کا وہ نطفے سے ہوا، پھر آلہ کا بنا، پھر مضغہ بنا، اور پھر یہ کہ بھلا چنگا ایک انسان بن گیا، اور پھر اسی انسان نے وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اس کے قبر میں وہ چلا جائے گا۔ تو اس کے مرنے کے بعد پھر اس کی چوتھی زندگی وہ عالم برزخ کی ہے۔ اور عالم برزخ کی یعنی فی الواقع وہ زندگی ہے جو اس کو قرآن مجید سے بھی یقیناً یہ بات ہمیں ملتی ہے، ثابت کیا جا سکتا ہے۔ فرعون کے حوالے سے بھی اور اس کے حواریوں کے حوالے سے بھی یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے کہ صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرعون اور اس کے حواری ظاہر بات ہے اس وقت برزخی زندگی میں ہیں اور پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حیات کی وہ کیفیت وہاں پر ہے۔ اور وہ کیفیت ہے کیسی، یعنی وہ کیا ہے؟ مومنین وہاں پر جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور بلکہ وہ رزق پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ تو جب قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی کہ شعور نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی وہاں پر خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ وہاں ان کو رزق مل رہا ہے اور وہ زندگی اپنی جگہ پر ہے۔ اور پھر پانچویں زندگی وہ ہے حیات اخروی، جو کہ پھر ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں پر انسان کو ریوارڈ دیا جائے گا، جہاں پر برائی کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو بھی وہاں پر بدلہ دیا جائے گا، ریوارڈ دیا جائے گا۔ وہ دن کے جس دن یعنی جسے قرآن مجید نے یوم التغابن کا، جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ بلکہ وہ شعر بھی سن لیجئے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، اور تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ ابدی زندگی ہے وہ، یا جنت کی یا جہنم کی۔ اور پھر قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زندگی صرف اسی شے کا نام نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ زندگی تو مسلسل چلی آ رہی ہے، چلی جا رہی ہے آگے۔ مزید ایک اہم بات اس ضمن میں عرض یہ کرنی ہے، انسان کی جو تخلیق کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے وہ صرف یہ مادی جسم نہیں ہے۔ وہ جو فلسفے اور ایمان کے جو 5 سوالات میں نے عرض کیے تھے، انہی میں ایک سوال انسانی وجود کی کیا حقیقت ہے۔ تو انسانی وجود صرف یہ مادی وجود سے تعبیر نہیں ہے، صرف مادی وجود نہیں ہے کہ جو انسانی جسم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ دوسری ایک شے ہے جو گندھی ہوئی ہے۔ آدمی زیادہ طرف معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، فرشتے والی شے بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ نورانی شے، اور حیوانیت والی شے بھی ہے جو جسم ہے مادی، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو روح اور جسم کو ملا کر انسان بنتا ہے، اور مکمل انسان دراصل ہے بھی یہی۔ باقی کے جو جن لوگوں کو اپنی روح کی ہی کوئی پرواہ نہ ہو تو وہ تو پھر حیوانیت سے بھی بدتر یعنی سطح پر چلے جاتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ فی الواقع اس کا ایک عملی نمونہ بن جاتے ہیں، نیچو نیچ کی زندگی میں اپنے آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں۔
اب یہ جو یعنی دو زندگیاں پہلے یعنی ہماری اس وقت زندگی جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، اس سے پہلے والی دو زندگیاں اور اس کے بعد آنے والی دو زندگیاں، ان چار زندگیوں کے درمیان جو زندگی ہے یہ ہے اصل میں امتحان گاہ، اور یہیں پر ایک مارکا برپا ہے۔ امتحان کس چیز کا؟ ایک مارکا یہاں پہ بپا ہے، وہ مارکا ہے خیر و شر کا۔ یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خیر اور شر کی کشمکش ہے انسان کے اپنے وجود کے اندر، جو ان بلٹ ہے چلی آ رہی ہے۔ انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے کہ جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے کہ جو نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ نفس امارہ انسانی خواہشات، جو بھی حیوانی وجود ہے ہمارا، اس کی جو خواہشات ہیں وہ چونکہ اپنی تسکین چاہتی ہیں ہر حال میں، اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ حلال سے تسکین حاصل ہوگی یا حرام سے تسکین حاصل ہونی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تسکین حاصل ہونی چاہیے، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اسے فلفل کیا جائے۔ تو اس کے لیے نفس امارہ جو کہ برائی پر ہمیں ابھارتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا سورہ یوسف میں کہ وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ جو ہے یہ برائی ہی کی طرف ابھارتا ہے انسان کو، تو وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ جو کہ روح ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر روح پھونکی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو روح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکی ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ نیکی ہے، وہ یعنی یوں سمجھیے کہ نیکی کا وہ پیکر ہے وہ روح، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اور اس ضمن میں اس وجود کی کے اندر جو کشمکش ہے خیر اور شر کی، نفس امارہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور نفس مطمئنہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ غالب نے وہ بڑی صحیح بات کی ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو یہ کشاکش خیر و شر یہ انسان کے اپنے وجود کے اندر باطنی طور پر یہ جاری ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو انسان کا وجود ہے، یہ باطنی وجود جس میں نفس امارہ ہے، نفس امارہ کا یوں سمجھیے کہ وہ علم بردار یا اس نفس کے ساتھ جو شے لگی ہوئی ہے وہ قرین ہے، وہ شیطان ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو نفس امارہ وہ شیطان اس نفس امارہ کو پمپ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسانی کمجرى الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو انسان کے خون کے اندر یہ شیطان بازو کا شامل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی رگوں میں وہ یعنی پھونکے مارتا ہے اور اسے برائی پر ابھارتا ہے۔ تو نفس امارہ کے ساتھ شیطان جڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ جو گڈ کی جو فورسز ہیں، یہ تو ایول کی فورسز ہو گئی، اور گڈ کی جو فورسز ہیں اس میں وہ فرشتے ہیں۔ تو یہ کشاکش خیر و شر یہ انسان کے اپنے وجود کے اندر چل رہی ہے۔ اب ابلیس لعین یعنی یوں سمجھے کہ شیطان یا جن وہ اس نفس امارہ کے ساتھ، اور اس کی ساری خوراک کہاں سے آتی ہے؟ یہ جو دنیا کو مزین کر دیا گیا ہے، جس کو سورہ کہف میں بیان کیا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ یہ جو زمین کے اوپر جو زینت ہم نے بنائی ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ یعنی یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ وہ کاہے کے لیے؟ کہ انسان کا ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان میں عمل صالح کرنے والا کون ہے۔ تو دنیا کو مزین کر کے دکھایا گیا، اور یہ شیطان اسی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ دوسری طرف جو خیر کی قوت ہے ہمارے وجود کے اندر یعنی روح، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی روح اور اس کی غذا کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ وہ روح چونکہ وہیں سے آئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کا سامان بھی آسمان ہی سے فرمایا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جس قدر استوار رہے گا، جتنا مضبوط ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ کیفیت انسان کی بنے گی کہ تعلق مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، تو انسان کو وہ روح پھر اپنی طرف کھینچے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے گی۔ جب نفس امارہ اپنی طرف کھینچے گا یعنی شیطان اب اس کو اپنی طرف کھینچے گا، تو مقابلے پر روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے گی۔ اس کے نتیجے میں وہ جو ٹگ آف وار ہے، وہ جو ایک کیفیت بن جائے گی انسان کے اندر، ایک جھگڑے کی، ایک لڑائی کی، باطنی ایک لڑائی، وہ اصل میں پھر خیر و شر کی اس لڑائی کے ساتھ تعبیر ہے۔ اور اس میں جو یوں سمجھیے کہ اہم ترین بات مزید وہ یہ ہے کہ
خارج میں یہ تو انسان کے اندر کی ایک لڑائی ہے، خارج میں جو کچھ ہو رہا ہے، خارج میں بھی ایک خیر و شر کا مارکہ ہے کہ جو بپا ہے، اور اس میں جو گڈ کی فورسز ہیں اس کے علم بردار اس وقت وہ یوں سمجھیے کہ مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی پھر مسلمانوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو جس کو ذکر وہ غزوہ بدر کے وہ تناظر میں آتا ہے سورہ انفال میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، تو اس سطح پر تو گڈ فورسز کے علم بردار فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یقیناً، اور جو ایول فورسز ہیں، ایول فورسز کے اس وقت زمینی سطح پر انسانوں میں علم بردار اور سرغنہ اور یوں سمجھیے کہ سرخیل وہ یہودی، اور یہودی کس کے ایجنٹ ہیں اس وقت؟ سب سے بڑے ایجنٹ وہ جو ایول کی سب سے بڑی پار ہے، یعنی شیطان لعین، وہ ابلیس لعین۔ تو خارج ایک مارکہ خیر و شر انسان کے اپنے وجود کے اندر باطنی کیفیت میں موجود ہے، اور ایک انسان کے خارج میں، ظاہر میں، انسان کے وجود سے باہر ایک خیر و شر کا مارپا برپا ہے، اور اس میں علم بردار یعنی ایول فورسز کے وہ یہودی، اور یوں سمجھیے کہ خیر کی قوتوں کے علم بردار وہ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام کے ساتھ ہی پھر آپ وہ لنک کر لیں فرشتے اور پھر انبیاء کرام کے پیروکار۔ اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے مزید وہ یہ کہ انبیاء کا معاملہ جو اس خیر و شر کے مارکے میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی ذمہ داری دے کر اپوائنٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے بھیجا ہے، اور وہ ذمہ داری ہے شہادت علی الناس کی، یعنی فلسفہ دین میں نبوت اور رسالت کا جو مقام ہے اس کو لنک کیا جا رہا ہے۔ تو شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے، مارکہ خیر و شر انسان کے وجود کے اندر بھی ہے اور انسان کے وجود سے باہر بھی بپا ہے، اور اس میں جو سپورٹنگ ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فراہم کیا وہ انبیاء کرام کا 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان کا یہ پورا سنہری سلسلہ ہے کہ جو انسان کو وہ سپورٹ فراہم کرتا ہے اور انسان کی روح کو تقویت پہنچا کر اس کا تعلق پھر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ ذمہ داری ہے انبیاء کرام کی شہادت علی الناس کی۔ اب دیکھیے جہاں تک یعنی محاسبے کی بات ہے نا کہ یعنی جیسے یہ بات عرض کی کہ انسان نے مر جانا ہے، اور مر جانے کے بعد یعنی منتقل ہو جانا ہے اگلے جہان میں، اور پھر ایک نئی زندگی وہاں پر شروع ہوگی۔ تو اس زندگی میں ظاہر بات ہے کہ پھر حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب کن بنیادوں پر ہوگا؟ انبیاء کرام تو یوں سمجھیے کہ ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ، ایکسٹرنل سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختلف چیزوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا وہ 5 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کا محاسبہ ہو سکتا ہے۔ اس میں نمبر 1 سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجا ہے، وہ ان بلٹ انسان کے اندر رکھی ہے صلاحیت۔ پھر یہ کہ عقل و شعور، عقل و خرد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ نیکی اور بدی کا ایک فرق، ایک شعور، ان میں فرق کرنا، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر پیدا فرمایا ہے، یعنی وہ جس کو بیان کیا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو وہ چیز انسان کے اندر موجود ہے، اور اس کو فرق کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ ڈال کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تیسری چیز، اس میں چوتھی چیز پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور 5ویں چیز محبت خداوندی، یعنی ان دونوں کا یہ اصل میں معرفت بھی ذرا خابیدہ سی ہے، دبی ہوئی ہے، اور محبت بھی دبی ہوئی ہے، اور روح آ کر اصل میں اس کو پھر ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور ان دونوں کا تعلق، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک انسان پہنچتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی محبت پھر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان محاسبہ اپنا اس بنیاد پر بھی اس کا ہو سکتا ہے، ان چیزوں کی بنیاد پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع فرمایا جو انسان پر اتمام حجت کے لیے دنیا میں آیا، وہ تاکہ حق کو پہچاننا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیم دینا، تلقین کرنا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ اب یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ پہلے سے چلا اور آخری کڑی اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو گواہی لی ہے سب سے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر آخر میں 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے یعنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، کیا میں نے جو ذمہ داری مجھ پر تھی شہادت الناس کی، لوگوں پر گواہی قائم کرنے کی ذمہ داری، لوگوں کو، انسانیت کو ان کے رب سے جوڑنے کا جو معاملہ تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ کیا میں نے ادا کر دی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے تبلیغ کا یا جو ابلاغ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا؟
تو اس پر جتنے بھی صحابہ وہاں پر موجود تھے ان سب نے بیک زبان ہو کر یہ بات بیان فرمائی کہ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی، انا نشہد انک، ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی، گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ قد بلغت الرسالۃ، آپ نے رسالت کی جو تبلیغ تھی، جو تبلیغ کرنی تھی ہم تک، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وادیت الامانۃ، امانت کا جو بارِ گراں آپ پر تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ امانت بھی آپ نے صحیح ہم تک منتقل کر دی۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، امت کی خیر خواہی کا جو حق تھا وہ بھی آپ نے ادا کر دیا، بطریق احسن آپ نے ادا کر دیا۔ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور جاہلیت کے جتنے بھی پردے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاک فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ یہ تمام صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ اس کے نتیجے میں پھر اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی، اس طرف منہ کر کے بھی فرمایا اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، پھر سامنے انگلی کر کے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، اور پھر اپنے بائیں طرف بھی منہ کر کے یہ اس طرح کر کے فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ کہ تو گواہ رہنا، کہ یہ مان رہے ہیں کہ جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی تھی اس کو میں نے ان تک منتقل کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد انسانیت تو چونکہ موجود ہے، انسان تو آ رہے ہیں، اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ جو آج کی اس گفتگو کا یوں سمجھیے کہ آخری نقطہ ہے کہ وہ ذمہ داری پھر اس امت کی ہے۔ امت بحیثیت مجموعی رسالت کے منصب پر اب فائز ہے۔ جو ذمہ داری آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے نتیجے میں وہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے کاندھوں پر ڈالی۔ تو اب امت کی ذمہ داری ہے کہ اس فرض منصبی کو ادا کرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کر کے گئے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر یہ ہوگا۔ ذمہ داری اصلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی جتنی کہی گئی تھی، اور پھر وہ امت کے سپرد کر کے چلے گئے۔ تو امت نے بحیثیت مجموعی اب اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا جو سورہ نساء میں کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اس لیے وہ تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ بچے، یعنی کوئی قیامت والے دن اللہ کو یہ نہ کہہ سکے جا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیری عبادت کیسے کرنی ہے، یا تو کیا چاہتا ہے، تیری اوبلیگیشنز کیا تھیں، تیری ڈیمانڈز کیا تھیں، اور یہ کہ تو ہم سے کیا چاہتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ عذر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام کا سلسلہ پیدا فرمایا۔ اور آج اگر یہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے پہلے تو خود سمجھنا پڑے گا اس ذمہ داری کو، اور وہ سمجھ آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن مجید سے، اولاً قرآن مجید اور اس ذیل میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور آج اگر ہم ذمہ داری نہیں ادا کرتے تو باقی انسانیت اور خود مسلمان اس بات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو جن کو معلوم ہے، اس کو یوں سمجھے کہ وہ جاگو اور جگاؤ والا معاملہ ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ میری یہ ذمہ داری ہے وہ کھڑا ہو جائے ذمہ داری کو لے کر، اور دوسروں کو یہ حق پہنچانے والا، دین پھیلانے والا، قرآن پھیلانے والا، قرآن کا مبلغ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا کہ جو بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو جس کو ایک آیت ہی آ گئی، اس کا مفہوم پتہ چل گیا، وہ سیکھ لی اس نے، وہی آگے پہنچانے والا بن جائے۔ یہ اس قدر اہم ذمہ داری ہے کہ غفلت کسی طور سے بھی برتی نہ جائے اس میں، اور جن کو اس چیز کی سمجھ ہے ان کے اوپر تو بہرحال یہ زیادہ فرض ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ تو وہ ابلاغ اور تبلیغ اور شہادت کا وہ حق ادا کرنا، یہ بحیثیت مجموعی اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی بیان فرمایا شہادت کے حوالے سے سورہ حج کے آخری رکوع میں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسے کہ فی الواقع اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ یعنی بڑی اہم بات ہے کہ جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اسٹرگل کرو، کوشش کرو، محنت کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسے کہ فی الواقع اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور اسی میں پھر آگے جا کر فرمایا گیا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جیسے کہ رسولوں نے تم پر گواہی قائم کی اور پھر اب تم کو گواہی قائم کرنی ہے تمام نوع انسانی تک۔
تو رسولوں کے ذریعے سے ایک پیغام ہم تک پہنچا، اور ہمارے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کا یہ پیغام پہنچا، دین کا پیغام پہنچا، اور شہادت کا اتمام اور تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے میں فرمائی ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ وہ قرآن مجید جو کہ کتابی صورت میں نازل ہوا، یعنی یہ کہ وہ اس وقت تو ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ 22 سال اور کچھ ماہ اور کچھ دنوں میں وہ نازل ہوا، لیکن یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فی الواقع ایک نظام کی شکل میں دنیا کو دکھایا کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ تو وہ اسلام کا ایک زبردست چہرہ، اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ، اپیلنگ چہرہ، اٹریکٹیو فیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام کی صورت میں لوگوں کو قائم کر کے دکھایا، اور پھر وہ یدخلون فی دین اللہ افواجا والا معاملہ ہوا کہ لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو شہادت کی تکمیل جو ہوگی وہ پھر اس درجے میں ہوگی کہ جہاں ہمیں زبان سے اس کی تبلیغ کرنی ہے، شہادت کا حق ادا کرنا ہے، تو اس کا اتمام یا اس کی تکمیل ہوگی کہ مکمل وہ تب ہوگی جب ہم اس کا ایک پورا نظام قائم کر کے آج کی دنیا کو دکھا سکیں کہ اصل اسلام یہ ہے جو ہماری تعلیمات میں تھا، آج وہ ہمارے عمل میں بھی ہے، اور اس پر ہم نے ایک پورا نظام بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوسری جو آیت ہے اس ضمن میں وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے آپ میں سے بعض حضرات کے علم میں ہوگا، اسی ضمن میں یہ آیت آئی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ اے مسلمانوں بے شک ہم نے اسی طرح تمہیں ایک بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر گواہی قائم کی۔ تو بنیادی طور پر بات یہ سمجھنے کی ہے، اور ہماری گفتگو کا جو آخری نقطہ وہ بھی یہی ہے کہ شہادت کی ذمہ داری، معرکہ خیر و شر، معرکہ خیر و شر ایک انسان کے اپنے وجود کے اندر چل رہا ہے، اس کو بھی جو سپورٹ ملے گی وہ شہادت کے اس فریضے سے ملے گی، اور جو تعلق انسان کا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، تو انسان کا رخ، پھر انسان کی توجہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہوگی۔ اور خارج میں جو ایک مارکہ چل رہا ہے، مارکہ خیر و شر، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ بنایا ہے انبیاء کرام کا، اس کا بھی ایک مارکہ پھر اب آخری مارکہ ہونے کو ہے۔ دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو ذلت اور خواری اور مسکنت اور ہیوملیشن کا جو مسلمان شکار ہیں، اور یعنی پستی کے یعنی جس دور کو جس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ پستی کا کوئی حد سے جو گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اس دین کو، وہ دین غریب ہو گیا، اجنبی ہو گیا، جو اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ بھی بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں ہماری یہ جو کیفیت بنی ہے وہ اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بنی ہے کہ وہ فرض منصبی ہم نے ادا ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی کہ اسلام کا آغاز تھا کہ وہ اجنبی تھا، اور عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، فطوبى للغرباء، تو مبارکباد ہے ان اجنبیوں کے لیے جو اسلام کے اجنبی ہو جانے کے ساتھ خود تو اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لوگ کہیں یہ مولوی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن یہ سب سہیں، اسلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، اور وہ اس کیفیت سے، اس ہیوملیشن سے، اس ذلت و رسوائی سے باہر نکلنے کا وے آؤٹ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس صرف اور صرف یہی ہے کہ امت اپنے اس منصب کو پہچانے، اس ذمہ داری کو پہچانے، اس ذمہ داری کو محسوس کرے، اور ہم میں سے جس کو پتہ چل جائے وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ چراغ ہے اس کو لے کر معاشرے میں نکل جائیں، قرآن مجید کے اس جام کو لے کر معاشرے میں پھیلائیں، اس کو عام کریں تاکہ لوگوں کو اس طرح متوجہ کر سکیں۔ یہی ہماری نجات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے گا۔ وہ جو بات کہی کسی نے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جراب میں، تو ذلت و رسوائی سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ ہم اپنا تعلق استوار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آگے گفتگو یہیں سے ہم اگلی نشست میں اس کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔